अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं निम्रा अहमद का नावल हालिम और उसका 9वां पार्ट मैं आपको पढ़कर सुनाने लगी हूँ। उसने देखा कि वो कीचड़ आलूद ज़मीन थी। वो दोनों आमने सामने बैठे थे, 4-5 दरख्तों में घिरे हुए। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। वो दरख्त से टेक लगाए अकड़ूं बैठा था और उसे पुतलियां सकोड़ के चुपती नज़रों से देख रहा था। वो सामने कीचड़ पे बैठी थी, उसके मुंह पे मट्टी लगी थी, उलझे सुनहरे बाल गर्द आलूद थे, चेहरे पे ज़ख़म के निशान थे, कपड़े फटे पुराने थे। वो भी फ़ाते को उन्हीं नज़रों से देख रही थी और बाजुओं में कुछ पकड़े बैठी थी। एक नन्हा हिरन था वो उसको अपने बाजुओं में ज़बरदस्ती जकड़े हुए थे। हिरन कसमसा रहा था, फड़फड़ा रहा था, मगर तालिया ने अपना कीचड़ आलूद पाँव उस जानवर की गर्दन पे रख दिया। आपने मुझसे पूछा था, याद है? वो नज़रें उस पर जमाए कीचड़ पे रखा चाकू उठाते हुए गुर्राई थी कि ताशा, तुम्हारे टैलेंट क्या हैं? तुम्हारी ज़िंदगी में कामयाबियाँ क्या हैं? तुम्हें क्या आता है? वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा के अदा कर रही थी। चाकू अब हिरन की गर्दन से लगा लिया था। नज़रें फ़ाते के चेहरे पे मरकूज़ थी। मुझे ये आता है, और साथ ही चाकू तेज़ी से हिरन की गर्दन में घोंप दिया। मासूम जानवर चिल्लाया, तड़पा, खून के ताज़ा छींटे फ़ाते के चेहरे और शर्ट पे आ गिरे। उसने आंखें बंद कर लीं और सर झटका, बोला कुछ नहीं। हिरन तड़प रहा था, खून बह रहा था, उसके कपड़े, ज़मीन सुर्ख खून से रंगीन होती जा रही थी। वो एक झटके से उठ बैठी, घबरा के इधर उधर देखा। बेडरूम तारीक था, वो अकेली थी, ऐसी चल रहा था और आरामदेह ठंडे माहौल में सुकून ही सुकून था। मगर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सारा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था, बाल तक गीले थे। वो तेज़ी से बिस्तर से उतरी और लैंप जलाया। जर्द रोशनी तारीकी में घुल के कमरे को नीम रोशन कर गई। उसने बेख्तियार अपने हाथ देखे, अपने कपड़े झाड़े। कोई खून, कोई जानवर, कुछ भी तो ना था। तालिया ने सर हाथों में गिरा लिया और बेड किनारे बैठती चली गई। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था। ऐसे भयानक, खौफज़दा करने वाले ख्वाब वो पहले नहीं देखा करती थी। उसे उनसे कभी डर नहीं लगा था। फिर अब क्या हो रहा था? मंजर चेंज होता है। आर्ट गैलरी उस शाम अपनी मरमरी राहदारियों के साथ चमकती हुई दिखाई देती थी। दूर दूर तक दीवारों पे आवेज़ा पेंटिंग्स, शीशे के चौखटों में नुमाइश के लिए लगाए गए नवादरात। बड़े हाल नुमा कमरे की छत 2 मंजिलें ऊपर थी। किसी शॉपिंग मॉल की तरह फर्श पे खड़े होकर गर्दन उठाओ तो ऊपरी दोनों मंजिलों की चौकोर बैल्कनियाँ और उनमें टहलते लोग साफ दिखाई देते थे। स्याह और आर्ट के कदरदान रुक रुक कर नुमाइशी सिपारे देख रहे थे। ऐसे में ऊपरी मंजिल पे कॉर्नर ऑफिस के अंदर खुशगवार माहौल में मीटिंग जारी थी। कंट्रोल चेयर पे असरा महमूद बैठी थी, माथे पे कटे बाल सामने किए और बाकी को फ्रांसीसी जूड़े में गूंदे। उसने स्कर्ट के ऊपर ग्रे मिनी कोट पहन रखा था। बड़ी भूरी आंखों में मुस्कुराहट लिए वो हाथ बाहम मिलाए आगे को होकर बैठी कह रही थी, मैं आपकी इस अनायत की जितनी कदर करूं कम है। हम इस पेंटिंग को नीलामी में रखेंगे और इससे हासिल होने वाली रकम का चौथा हिस्सा खैराती इदारों को भेजा जाएगा। अल्लाह आपसे कबूल करे। सामने हबशी सूरत सूट में मलबूस लंबा तड़ंगा आदमी बैठा था, जिसकी फ्रेंच दाढ़ी थी और उसके आगे पीछे 3-4 अफराद बैठे थे। उनमें से एक अशर भी था। वो बस मुस्कुरा के सारी कार्रवाई देख रहा था। असरा की सेक्रेटरी असरा के पीछे मुस्तैद सी खड़ी थी और मेज़ पे एक बड़ा सा लकड़ी का डब्बा रखा था, जिसके अंदर फ्रेम में यकीनन एक पेंटिंग थी। नवाजिश मैम, वो सर को खम दे के मुस्कुरा के बोला, ये पेंटिंग हमारे ख़ानदान में पिछले 70 साल से मौजूद है। तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। स्पॉयलम यानी चीनी पेंटर अमूमन चीनी और मगरबी ताजरों के पोर्ट्रेट बनाता था, मगर उसका ये काम
زخمی ہرن اس کے تمام دوسرے کام سے مختلف ہے۔ پیچھے کھڑے گارڈ نے جھک کر ڈبے کا ڈھکن ہٹایا تو اسرا کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام بیٹھے ہوئے افراد بھی اٹھ گئے۔ پینٹنگ ایک درخت کی تھی جس کے تنے کے ساتھ ایک ہرن گرا پڑا تھا۔ اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی آنکھیں آسمان پہ جمی تھیں۔ ان آنکھوں کی یاسیت، ان کا کرب۔ اسرا نے ستائش سے گہری سانس لی اور ہولے سے پینٹنگ کو چھوا۔ سمپائلم کی سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ وہ ریورس گلاس پینٹنگ کرنا جانتا تھا۔ اس زمانے میں 18ویں صدی میں صرف مغربی پینٹرز اس میں مہارت رکھتے تھے، شیشے پہ الٹی تصویر بنانا اور پھر اس کو سیدھا کرنا۔ سبحان اللہ، وہ تحسین سے کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کے مہمانوں کو دیکھا۔ میں فاتح کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ یقیناً ٹریفک میں پھنس گیا ہوگا ورنہ وہ پہنچ جاتا، اس نے وعدہ کیا تھا۔ پھر وہ ذرا ٹھہری۔ اگر آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، میری شدید خواہش تھی، مگر کچھ کام ایسے آن پڑے ہیں کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے، مگر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ تحفہ کسی مطلب کے لیے۔ وہ خفیف سا ہو کے بولا تو وہ مسکرا دی۔ بالکل بھی نہیں۔ اشر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چند منٹ بعد جب تمام مہمان جا چکے تو اسرا واپس کرسی پہ بیٹھی اور بے نیازی سے سیکرٹری کو اشارہ کیا، ایکسپرٹس کو بلاؤ، وہ آئیں تو میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں۔ جینون ہے تو ہم اس کو رکھیں ورنہ پھینک دیں۔ احسان صاحب اور رزاق صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں۔ اور عبدالحلیم صاحب، ان کو نہیں بلایا؟ نہیں، عبدالحلیم صاحب ملک سے باہر ہیں، صرف یہی دستیاب تھے۔ ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ۔ اس نے نخوت سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور فون کو دیکھنے لگی۔ سیکرٹری جھٹ سے باہر نکل گئی۔ فاتح کبھی میرا مان نہیں رکھ سکتا، بے بسی بھرے غصے سے اشر سے بولی تو وہ نرمی سے اسے تسلی دینے لگا۔ کاکا، اچھا ہوا کہ آبنگ نہیں آیا، ورنہ شاید ان کی شان میں صاف گوئی سے کچھ ایسا کہہ دیتا کہ الٹا ہمیں ان کو 2-4 اینٹیکس دے کر بات ختم کرنی پڑتی۔ اس کے انداز پہ وہ بے ساختہ ہنستی۔ چند میل دور حالم کے بنگلے پہ وہ صبح تازہ پھولوں کی خوشبو میں رچی بسی جلوہ گر ہوئی تھی اور لاؤنج میں داتن نے مہکتے گلاب لا کر رکھے تھے جنہوں نے سارے گھر کو مہکا دیا تھا، اور خود وہ اوپن کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ تالیہ لاؤنج کے بڑے صوفے پہ بیٹھی، بال باندھے، پیر اوپر کیے، ریموٹ سے چینل بدلے جا رہی تھی۔ تم ڈسٹرب ہو؟ اس نے اداسی سے ہنکارا بھرا۔ یاسیت بھری نظریں اسکرین پہ جمی تھی، چہرہ زرد لگتا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا، وہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں نے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہرن کو ذبح کر ڈالا۔ داتن کے ہاتھ سے ڈوئی چھوٹ گئی۔ ہڑبڑا کے وہ پلٹی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہرن کو ذبح؟ پھر اس نے جھرجھری لی۔ شروع میں جب میں مرغیاں پالتی تھی تو تم ایک آدھ کو ذبح کر لیتی تھی، مگر ہرن؟ مجھے یہ سب چیزیں آتی ہیں داتن، خنجر کا استعمال، گن کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، مگر میں اس طرح کسی معصوم جانور کو نہیں مار سکتی۔ اس نے سر جھٹکا، پھر چونکی، اور وہ مجھے تاشا کہہ رہا تھا۔ ساشا؟ داتن کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ساشا کے نام سے ایک آئی ڈی ہے نا تمہارے پاس؟ نہیں داتن، اس نے مجھے تاشا کہا، بلکہ میں نے خود اسے بتایا کہ اس نے مجھے یہ کہہ کر کچھ پوچھا تھا۔ خیر، اسے سر جھٹکا، میں نے اسے ہرن ذبح کر کے بتایا کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے۔ مگر یہ کیا بات ہوئی؟ خواب تو علامتی ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ الجھی ہوئی تھی۔ تمہارا ٹیلنٹ کیا ہے؟ اس سوال پہ اس کا چہرہ زخمی سا ہو گیا۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے بٹورنا اور چوریاں کرنا۔ وہ تلخ ہوئی۔ مگر اس کے علاوہ تم ایک اچھی آرٹسٹ بھی ہو، آرٹ کی پہچان ہے تمہیں۔ اگر تم کسی یونیورسٹی میں یا کسی آرٹ میوزیم میں بطور ایکسپرٹ کام کرو تو بہت اچھے پیسے بنا سکتی ہو۔ اصلی اور نقلی آرٹ کی تصدیق بہت کٹھن کام ہوتا ہے۔ جانے دو، اس کا میرے خواب سے کیا تعلق؟ خیر، آج ہم پلان ڈی کی طرف آئیں گے۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی بند کر دیا۔ تمام الجھنوں کو گویا جھٹک کے مکمل طور پہ داتن کی طرف متوجہ ہوئی۔ مسز یاسمین اور مسز فوزیہ کس وقت گیلری جائیں گی؟ میں نے تمہارے نمبر سے ان دونوں کو میسج کر کے آج شام کا کہا تھا، مگر تالیہ، داتن پین ڈھک کے سامنے آئی اور فکر مندی سے اسے دیکھا، تم ان کے ساتھ گیلری جاؤ گی تو وہ وہاں کسی کو بھی بتا دیں گی کہ تم تالیہ مراد ہو۔ ہاں تو وہ کس تالیہ مراد کو جانتی ہیں؟ امیر کبیر، سوشلائٹ اور آرٹ کی قدردان تالیہ کو۔ ان کو یہ تو نہیں معلوم کہ میرا اصل ذریعہ آمدنی کیا ہے
اور میں نے جن علاقوں میں ویٹریس یا نوکرانی بن کے کام کیا ہے وہ یہاں سے کافی دور ہے اور وہ اپر مڈل کلاس تالیہ مراد ہائی ایلیٹ میں موو کرنے والی لڑکی ہے جس کے بال سنہری ہیں اور جو صرف ڈیزائنر ڈائمنڈز پہنتی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مسز اسرا سے بریسلٹ چرانے کے لیے تم نے اگر گرفٹر ہی بننا ہے تو کوئی اور روپ دھار لو۔ تھیف وہ چور ہوتا ہے جو خاموشی سے مال چرا کے لے جاتا ہے، اور گرفٹر وہ ٹھگ ہوتا ہے جو کوئی کردار اپنا کے بھیس بدل کے کسی کے پاس جاتا ہے اور اپنی چرب زبانی سے ان سے مطلوبہ مال لوٹ لیتا ہے، جیسے بزنس انویسٹمنٹ کا جھانسا دینا وغیرہ۔ میں کبھی گرفٹنگ نہیں کرتی داتن، وہ تم کرتی ہو۔ میرا چہرہ کے ایل کے اس علاقے میں ایک امیر سوشلائٹ کے طور پہ مشہور ہے جو اپنے باپ کی دولت خرچ کر رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو جب میں یہ کام چھوڑوں تو کوئی مجھے پہچان لے۔ ابھی تک تالیہ نے کسی کے ساتھ گرفٹنگ نہیں کی، وہ بے فکر تھی، جیسے برستی بارش میں کوئی کھلے آسمان تلے خوش باش مراقبے میں بیٹھا ہو۔ مگر تم نے نوکرانی کا رول ادا کرنے کے لیے یہ نام استعمال کیا تھا تالیہ۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا اپنے نام کے ساتھ وہ اچھے القابات سننا، مگر اس سے میرا حلیہ بالکل مختلف تھا، اور اب بھی میں ساشا یا کچھ اور بن کے نہیں جاؤں گی، میں تالیہ مراد ہی بن کے جاؤں گی۔ وہ مطمئن بیٹھی تھی، مگر داتن نے اسی بے چینی سے اسے دیکھا۔ تم نے مسز اسرا کو جوس سرو کیا تھا، اگر اس نے پہچان لیا؟ او داتن، ہم روز ریسٹورنٹ میں درجنوں ویٹرز کو دیکھتے ہیں، ایک دو سیکنڈ کے لیے ایک ہی یونیفارم میں ملبوس ایک عمر کی 3-4 لڑکیوں کو دیکھ کر کوئی بعد میں نہیں پہچان سکتا۔ اسرا دن میں 10 جگہوں پہ جاتی ہیں اور انہوں نے مجھے دیکھا ضرور تھا، نظر نہیں ملائی تھی کسی کو بھی، میں یاد نہیں ہوں گی، لائٹس بھی ڈم تھیں۔ رہے ان کے ملازم تو وہ کوئی اتنے ذہین فتین عقابی نظروں کے مالک نہیں تھے کہ مجھے پہچان لے۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بات کرتی تھی جیسے ہواؤں میں ان دیکھے تال چھیڑ رہی ہو، جیسے کوئی جادوگر سارے جادو بکھیر کے ہر چیز طے کیے بیٹھا۔ تو اب تم باقاعدہ اسرا سے ملنے جا رہی ہو، مگر تم کیا کہو گی؟ تالیہ کے چہرے پہ آسودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ پیر نیچے اتارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کہنا، جو کہنا ہے میرے ڈائمنڈس نے کہنا ہے۔ تم کھانا بناؤ، میں بال ڈائی کر کے واپس تالیہ مراد بن جاؤں، اور پیروں میں چپل گھسیڑتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے دیگچی میں تلنے کی خوشبو آنے لگی تو داتن ہڑبڑا کے اس طرف لپکی۔ ایکسپرٹس پینٹنگ کی تصدیق کر کے جا چکے تھے اور اب اسرا اور اشر آفس کے باہر بیلکنی میں کھڑے تھے۔ یہ گول بیلکنی تھی، درمیان میں خلا تھا جہاں سے نیچے کا مرمری ہال اور اس میں ٹہلتے لوگ صاف دکھائی دیتے تھے، رنگ برنگی لڑکیاں، لڑکے، بے فکر لوگ۔ شکریہ ایش، تم نے آج میرے لیے اتنا وقت نکالا۔ وہ اس کی ممنون ہوئی تو ایش نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا لیا۔ میں تمہارا بھائی ہوں کاکا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ شادی کر لو ایش، اس کے انداز پہ محبت سے بولی تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ جتنا تم مجبور کر رہی ہو میں واقعی اس بارے میں سوچنے لگا ہوں۔ وہ دونوں بیلکنی کی ریلنگ کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمہاری بات نے میرا مان بڑھا دیا۔ اسرا کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ کوئی ڈھونڈ رکھی ہے تو مجھے ملوا دو اس سے، میں امریکہ جانے سے قبل تمہاری یہ خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہیں کاکا، اس نے تعصب سے سر جھٹکا اور نیچے ہال میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ میرے حلقہ احباب میں نامکمل لڑکیاں ہیں، جو حسین ہے اس میں وقار نہیں ہے، جس میں وقار ہے اس کا خاندان اعلیٰ نہیں ہے، جس میں یہ سب کچھ ہے وہ ذہین نہیں ہے۔ اشر محمود کسی لڑکی کو اگر ملک کی فرسٹ لیڈی بنائے گا تو اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، مثلاً اس کو کس طرح پرفیکٹ ہونا چاہیے؟ اسرا محبت اور دلچسپی سے اس کو دیکھ کے چھیڑنے لگی۔ اس کو عوام سے انداز میں بات کا آغاز کرنے لگا، مگر پھر ٹھہر گیا۔ نظر نیچے ہال کے دروازے سے اندر آتی 3 لڑکیوں پر پڑی۔ ان میں سے 2 عمرہ کے کسی خاندان کی نک سک سے تیار معمولی شکل کی لگتی تھیں، اور تیسری، وہ لمحے بھر کو بالکل مبہوت ہو گیا۔ اس نے نظریں اس پہ ٹکائے، الفاظ جوڑنے چاہے۔
اس کو منفرد ہونا چاہیے۔ وہ پیر تک آتی سفید سکرٹ اور سفید بلاؤز میں ملبوس تھی، جل پری کا سا لباس، بالکل سفید، کندھوں پہ چھوٹا سا سرخ منی کوٹ پہن رکھا تھا، اور وہ بے حد حسین ہو۔ اس کے سیدھے سنہری بال تھوڑی سے نیچے تک آتے تھے، گوری سرخ رنگت سیاہ آنکھیں۔ وہ ساتھ والی خاتون کی بات پہ مسکرا رہی تھی اور گال پہ ڈمپل پڑ رہا تھا، اور کافی دولت مند بھی ہو۔ لڑکی نے کانوں میں موٹے موٹے نازک سے سرخ یاقوت جڑے ایئر رنگز پہن رکھے تھے، اور یہاں سے بھی وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی انگلی میں موٹے سے سولیٹیئر ہیرے والی انگوٹھی تھی۔ کوہنی پہ سفید ہینڈ بیگ ٹکا تھا، اور اس کی ہر انداز سے اس کے اعلیٰ خاندان کا پتہ چلتا۔ ریگل سی لڑکی ہو وہ۔ اس کے ساتھ والی خواتین خوش گپیاں کرتی آگے بڑھ گئیں، مگر وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ارد گرد سے بے نیاز پوری توجہ سے اس آرٹ کو دیکھنے لگی۔ اور ذہین بھی ہو۔ وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے سے جلدی ہٹ گئی، البتہ اگلی کے سامنے ٹھہر گئی۔ لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ اشر نے دیکھا وہ عام کو نظر انداز کر کے خاص اور قدیم کے سامنے رکی تھی، کسی خوبصورت اور ذہین ہرنی کی طرح۔ تم اس کو جانتے ہو؟ اسرا نے اس کے قریب ہو کے سرگوشی کی تو اس نے چونک کی اسرا کو دیکھا، پھر ذرا خجل ہوا۔ اوہو کاکا، میں تو یوں ہی ایک بات کر رہا تھا، اگر تمہیں وہ پسند آ گئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ اشر ہلکے سے ہنس دیا، پھر دوبارہ نیچے دیکھا۔ وہ ابھی تک اس پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے کون ہے یہ کاکا؟ اسرا نے شانے اچکا دیے۔ میں تو نہیں جانتی، تم خود پوچھ لو۔ اشر نے دور کھڑی سیکرٹری کو چٹکی سے ادھر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً دوڑی چلی آئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سفید لباس اور سرخ منی کوٹ والی، معلوم کر کے دو۔ سنجیدہ صورت بنا کر اس نے سپاٹ انداز میں حکم دیا تو وہ فوراً یس سر کہتی سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ گیلری کے باہر ایک کافی شاپ کے برآمدے میں چھتری تلے بیٹھی داتن گرما گرم کافی پی رہی تھی۔ بارش ابھی تھمی تھی اور موسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ کان میں لگے ننھے ٹکڑے کو دبا کے کہہ رہی تھی، اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم اسرا سے ملاقات کر لو گی؟ اندر پینٹنگ کے سامنے کھڑی تالیہ نے ہونٹوں کی کم سے کم جنبش کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ میرے ڈائمنڈز اسے متوجہ کر لیں گے۔ وہ ابھی بھی اوپر کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی ہے، ساتھ اس کا بھائی بھی ہے۔ بس خدا کرے اس نے سنگاپوری تاجر کی بیوی کو کبھی یہ یاقوتی سیٹ پہنے نہ دیکھا ہو جس سے ہم نے یہ چرایا تھا۔ خدا کی قسم داتن، اگر تم نے مجھے اس سچویشن میں ہنسانے کی کوشش کی تو میں تمہارا کھانا بند کر دوں گی۔ وہ بدقت مسکراہٹ دبا کے بولی اور تیر نشانے پہ لگائے۔ اسرا کی سیکرٹری مسز یاسمین کے ساتھ خود بت کرتی نظر آ رہی ہے، یقیناً میرا ہی پوچھ رہی ہوگی، اور مسز یاسمین معصوم سی ہے، جو امپریشن میں نے بنا رکھا ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بتائے گی۔ وہ کن اکھیوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نظریں پینٹنگ پہ جمی تھیں، پھر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یاسمین خاموش ہوئی ہے اور سیکرٹری سر ہلا کے مڑنے کو ہے، وہ ایک دم گھومی اور چند قدم چل کے ان کے قریب آئی۔ سنو، تم یہاں کام کرتی ہو؟ سنجیدگی سے اس نے اسے مخاطب کیا تو سیکرٹری نے پہلے یاسمین کو دیکھا جو اپنی جگہ خجل ہوئی تھی، اور پھر تالیہ کو دیکھا۔ جی، مجھے یہ پینٹنگ خریدنی ہے، ابھی اسی وقت۔ اس کے انداز میں ایک شاہانہ پن سا تھا۔ یہ تو کافی، وہ ہکلائی، قیمتی ہے، اور اس طرح ان کو بیچا نہیں جاتا، لیکن قیمت کا مسئلہ نہیں ہے، میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تالیہ نے اسی شاہانہ انداز میں ہاتھ جھلا کے کہا جیسے اسے خدشہ ہو۔ متعلقہ آفیسر کو میرے پاس بھیجو، مجھے یہ ابھی چاہیے، اور بے نیازی سے واپس پلٹ کر اسی پینٹنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سیکرٹری کچھ مروب، کچھ کنفیوز سی واپس اوپر بھاگی۔ اس کا نام تالیہ مراد ہے سر۔ باپ مرتے وقت لمبی چوڑی جائیداد چھوڑ گیا تھا۔ اس نے چند نامور کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور ان کے شیئرز کی خرید و فروخت کے منافع سے کافی آسودہ زندگی گزار رہی ہے۔ سیکرٹری اب ان دونوں کے سامنے کھڑی دھیمی آواز میں بتا رہی تھی۔ اشر کی نظریں نیچے ہال پہ جمی تھی جہاں وہ اس جانب کمر کیے پینٹنگ کے مطالعے میں محو تھی۔ اسرا سینے پہ بازو لپیٹے بنا کسی تاثر کے سنتی رہی۔ یہ ایک سوشلائٹ ہے، ایسی عورتیں جو بے پناہ دولت ہونے کے باعث سارا وقت پارٹیز اور فنکشنز اٹینڈ کرنے میں گزارتی ہیں، مختلف چیریٹی ایونٹس میں بھاری ڈونیشن بھی دیتی رہی ہے، آرٹ کلیکٹر ہے، اور میم، وہ کھنکاری، وہ اس پینٹنگ کو خریدنا چاہتی ہے۔ اس پینٹنگ کو؟ اسرا نے بازو گرائے اور تعجب سے آبرو اٹھائے۔
لینگ مے کی اس پینٹنگ کو وہ خریدنا چاہتی ہے، اس کو اس کی قیمت معلوم بھی ہے، بیچ دو۔ اشر نے اطمینان سے اسرا کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیما سا بولا، اس کو جو چاہیے اس کو فروخت کر دو کاکا۔ اسرا نے ایک نظر اشر کو دیکھا اور دوسری نظر نیچے کھڑی لڑکی پہ ڈالی جو اب گردن ترچھی کر کے پینٹنگ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ پھر گہری سانس لی اور تحکم سے بولی، اسے اوپر بلاؤ۔ سیکرٹری نے جب تالیہ کے قریب آ کر یہ پیغام دیا تو وہ چونکی، پھر گھوم کے اوپر دیکھا۔ دونوں بہن بھائی وہاں کھڑے تھے مگر بظاہر آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ تالیہ اسی سنجیدگی سے سیکرٹری کے پیچھے چل دی۔ کان میں داتن کی محفوظ آواز گونجی، تیر نشانے پہ لگ چکا ہے، اسرا سے ہاتھ ملانا اور اس کے ہاتھ سے بریسلٹ اتار لینا۔ ہائے، مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ہم غریب تھے اور کیل کے بازاروں میں عورتوں سے ٹکرا کے معذرت کرتے اور ان کے زیور اتار لیتے تھے۔ یہ بھی ویسے ایک آرٹ ہے تالیہ، اتنی احتیاط اور نزاکت سے کسی کے ہاتھ سے زیور اتارنا کہ اسے محسوس ہی نہ ہو۔ چوروں کی کوئی ایوارڈز کی تقاریب کیوں نہیں ہوتی؟ میں آدھ درجن تو جیت ہی جاتی، تمہارے جیتنے سے پہلے آدھے چور ایوارڈز چرا کے ہی لے جاتے۔ کہہ کے بدقت اس نے ہنسی دبائی اور سنجیدہ چہرہ بنائے سیکرٹری کے پیچھے چلتی گئی۔ یہ مس تالیہ مراد ہے میم، سیکرٹری نے اس کے قریب آنے پہ تعارف کروایا تو وہ دونوں بہن بھائی اس کی طرف گھومے۔ سامنے کھڑی سفید لمبی اسکرٹ اور سرخ منی کوٹ والی لڑکی کی خوبصورت آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی تھی۔ مسز اسرا فاتح، آف کورس، یہ تو آپ کی گیلری ہے، مجھے خیال کیوں نہیں آیا کہ آپ سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ متاثر اور خوش سی آگے بڑھی اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسرا مسکرائی، اس نے تنگو کامل کی نوکرانی کو نہیں پہچانا تھا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے فاتح رامسل کو ووٹ دیا تھا، بارسا نیشنل کو۔ وہ گرم جوشی مگر وقار سے اسرا کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے بولی اور انگلیاں طلائی بریسلٹ کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس کے پوروں نے بریسلٹ کی زنجیر کو چھوا اسے کرنٹ سا لگا۔ زنجیر دہکنے لگی تھی، گرم، جیسے سونا ابل رہی ہو۔ ایک دم اس نے ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ اسرا چونکی مگر وہ فوراً سے سنبھل گئی اور جبراً مسکرائی۔ فین مومنٹ، یو نو۔ رنگت ذرا پھیکی پڑی۔ ایک چور نظر اس کی کلائی پہ ڈالی، بریسلٹ چمک رہا تھا، تیز روشن سا، مگر اسرا اس کی طرف متوجہ نہ تھی، نہ اسے گرمائش محسوس ہوئی تھی۔ اس کی نظر تالیہ کے کانوں سے لٹکتے سرخ یاقوتوں پر جم گئی۔ مصباح کہہ رہی تھی آپ اس پینٹنگ میں انٹرسٹڈ ہیں؟ اشر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جی بالکل، وہ انگلی سے سنہری بال پیچھے ہٹاتے ہوئے مسکرائی۔ مجھے قدیم چینی پینٹرز کا کام بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔ میرے بیڈ روم میں صرف چینی آرٹ ورک ہے، پروسلین اور چینی پینٹنگز، مگر یہ پینٹنگ برائے فروخت نہیں ہے۔ اسرا اسی اطمینان سے مسکرا کے بولی تو اشر نے بے اختیار اسے دیکھا، نظروں میں تنبیہ کی، مگر وہ تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو نیلامی میں رکھ رہی ہوں، آپ نیلامی میں آئیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بولی لگائیں، اگر آپ کی قیمت اچھی ہوئی تو آپ اس کو جیت لیں گی۔ اشر نے ضبط سے گہری سانس لی اور داتن اس کے کان میں بولی، چالاک بزنس ویمن ہے یہ خاتون، معلوم ہو گیا کہ تمہیں پینٹنگ پسند آ گئی ہے تو اب قیمت بڑھا رہی ہے۔ نیلامی والے دن یہ اپنا بندہ بٹھا دے گی جو بولی لگاتا لگاتا قیمت کو لاکھوں میں لے جائے گا اور تم 10 گنا قیمت پہ خریدنے پہ مجبور ہو جاؤ گی۔ خیر، بریسلٹ چرا لیا ہے تو نکل آؤ، کیونکہ باہر فاتح رامسل کی گاڑیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ شیور، میں آکشن میں خرید لوں گی اور مجھے معلوم ہے کہ میں اسے خرید لوں گی، وہ جبراً مسکرا کے بولی تو اسرا کھلے دل سے مسکرائی۔ آپ سے مل کر اچھا لگا تالیہ، مصباح پلیز ان کو انویٹیشن کارڈ لا کر دو اور گیسٹ لسٹ میں ان کا نام ڈالو۔ پھر اشر کو دیکھا اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تالیہ یہ میرا بھائی ہے، اشر محمود، آپ یقیناً ان کو جانتی ہوں گی۔ 2 پیس ٹائی، ہیئر موز سے ماتھے کے اوپر کھڑے بال اور وجیح چہرے کی مسکراہٹ۔ تالیہ نے پہلی دفعہ نگاہیں پھیر کے اشر کو دیکھا، جبراً مسکرائی اور سر کو خم دیا۔ ان کو کون نہیں جانتا؟ اشر جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا اس بات پہ ہلکا سا ہنس دیا۔ میں اس کو تعریف سمجھوں گا؟ پھر اسی محظوظ انداز میں اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، تو آپ کیا کرتی ہیں تالیہ؟ میں مختلف کلبز کی ممبر ہوں، چند کارپوریٹ شیئرز کی مالک ہوں، پارٹیز، چیریٹیز، مصروف زندگی گزر رہی ہے۔ وہ کن اکھیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ گیلری کا مرکزی دروازہ کھلا تھا اور اندر چند افراد داخل ہوئے تھے۔
सूट में मलबूस बॉडीगार्ड्स और उनके दरमियान मुस्कुरा के कदम उठाता फ़ातिह रामज़ल। उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई। माशाल्लाह, इम्प्रेसिव। अशर ने सताशी अंदाज में अबरू उठाए। और आपको आर्ट कलेक्शन का शौक़ भी है? असरा ने एक नज़र नीचे डाली और इसी बेनियाजी से वापस तालिया की तरफ मुतवज्जो हो गई। बहुत ज़्यादा। दैट्स गुड, फिर तो आपको आर्ट की कदर होगी। इनफैक्ट उसकी आवाज़ में दबा दबा सा जोश भरा था। हमारे पास पाइलम की एक पेंटिंग बतौर अतिया आई है और मैं उसे भी नीलामी में रख रही हूँ। अच्छा, वो खुशगवार हैरत से बोली, कौन सी पेंटिंग? घायल ग़ज़ाल। तालिया की मुस्कुराहट एकदम गायब हुई, आंखों में बेयकीनी दा रही। घायल ग़ज़ाल? हाँ, तुम देखना चाहोगी? कहने के साथ ही उसने सेक्रेटरी को एक इशारा किया, फिर अशर को देखा। तुम अपने बहनोई को अटेंड करो और उनको बताओ कि अरब मेहमान जा चुके हैं। दांत पे दांत चमा के बोली और सीने पे बाजू लपेटे मुड़ गई। तालिया फ़ौरन उसके पीछे लपकी। अशर बदमज़ा हुआ मगर गहरी सांस लेकर मुड़ गया। 1 मिनट, क्या कहा इसने? घायल हिरन? काफ़ी शॉप में बैठी दातिन कान में आला लगाए चौंक के बोली, मगर घायल हिरन तो हमने उस अरब शहज़ादे के जजीरे वाले घर से चुराया था और उसकी जगह तुम्हारी बनाई गई नकली पेंटिंग रख दी थी। वो दबी आवाज़ में गैर आरामदेह से होकर बोली और असरा के पीछे चलती गई। जहन में झक्कड़ चल रहे थे। तालिया, असली घायल ग़ज़ाल तो हमारे पास है, फिर मिसेस असरा को अरब मेहमान ने नकली पेंटिंग क्यों अतिया दी? दातिन हक्का बक्का थी। 1.5 साल से उस अरब शहज़ादे ने पेंटिंग की चोरी की रिपोर्ट नहीं की थी क्योंकि वो उसके बाप की थी, और वो ये जानते हुए भी कि असली पेंटिंग चोरी हो चुकी है बाप की वजह से चुप रहा, तो अब क्यों? तालिया खामोशी से असरा के हमरा ऑफिस में दाखिल हुई। सिक्योरिटी के 2 अफसरान वहाँ खड़े थे और पेंटिंग को पैक कर रहे थे। असरा ने उनको इशारा किया तो वो उसे दोबारा से वापस निकाल के सामने रखने लगे। वाह, तालिया मसनूई सताइश से कहती करीब आई और झुक के गौर से उसे देखा। ये आपको अतिया की गई है? हाँ, आपको स्पाइलम का काम पसंद है? रिवर्स ग्लास पेंटिंग मेरी पसंदीदा है मिसेस असरा। इसी तरह झुकी खड़ी आंखें छोटी करके बारीक बीनी से पेंटिंग का जायज़ा ले रही थी। कान में दातिन बोली, ये तुम्हारी वाली है? तालिया ने मस्बत सा हंकारा भरा, फिर सीधी हुई। आपने इसको किसी एक्सपर्ट से ऑथेंटिकेट करवाया? हाँ, अभी कुछ देर पहले करवाया है, ये असली है। असरा मुस्कुरा के ज़ोर देकर बोली तो तालिया भी मुस्कुरा दी और फिर से उस पेंटिंग को देखा। तालिया कोई मिसेस असरा को स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। खैर, ये हमारा मसला नहीं है। दातिन ने अपनी फ़िक्र को खुद ही रद्द कर दिया। तुम ब्रेसलेट लेकर निकल आओ। ओके, मैं चलती हूँ। आप वो मुस्कुरा के मुसाफा करने आगे बढ़ी तो देखा उसके हाथ के करीब आती ब्रेसलेट का सोना चमकने लगा। तालिया का दिल बैठने लगा। बस वाजबी सौ से हाथ मिलाकर वापस खींच लिया। चमक मांद पड़ गई जैसे ब्रेसलेट ठंडा हो गया हो। अच्छा लगा आपसे मिलकर तालिया, ऑक्शन में मुलाकात होगी। असरा खुश नज़र आती थी। वकार से एक हाथ बढ़ा के तालिया के कंधे को दबाया तो वो फीका सा मुस्कुरा दी। तभी दरवाज़ा खुला तो तालिया का दिल धड़का, अलबत्ता वो मुड़ी नहीं। मैं लेट हो गया, चले गए वो साहब? वो बेनियाजी और खुशगवार मूड में कहता अंदर दाखिल हुआ। गार्ड्स बाहर ही रुक गए थे और उसके साथ सिर्फ अशर अंदर आया था। आते साथ ही उसने इधर उधर गर्दन घुमाई। तो ये है उनका अतिया। मेज़ के किनारे वो रुका और एक बेनियाज सी नज़र उस पेंटिंग पे डाली। क्या कसूर था इस बेचारे जानवर का जो इसको ज़ख्मी हालत में पेंट करना ज़रूरी था? वह अफसोस से करके बोला था। असरा ने उसे घूरा, मगर जब बोली तो आवाज़ काफ़ी शाइस्ता थी। ये हमारी नीलामी की सबसे कीमती पेंटिंग होगी। एक तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि लोग एक कैनवस के टुकड़े पे इतना पैसा क्यों लुटाते हैं, जबकि करोड़ों इंसान भूख का शिकार हैं, पढ़ नहीं सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। और वो बेरहमी से पेंटिंग को देखकर तबसरा कर रहा था। वो हनूस रुख मोड़े खड़ी थी। इसीलिए भाई, काका की ऑक्शन का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में जाएगा। अशर ने नरमी से उसे टोका। फातिह ने हनूस गर्दन झुकाए पेंटिंग को देखते शाने झटके। वाकई दैट्स गुड असरा। फातिह, इनसे मिलो, ये तालिया मुराद है। असरा ने तालिया को यूं गो मगो सा खड़ा देखा तो खंकार के फातिह को मुतवज्जो किया। उसके कहने पे उसने नज़र उठाई और फिर दाएं तरफ देखा। वहाँ सुनहरे बालों वाली दराज कद लड़की खड़ी थी, कंधों पे सुर्ख मिनी कोट पहने, सफ़ेद पाँव तक आते लिबास वाली। तालिया ने नज़रें उठाईं, दोनों की निगाह मिली। अशर फ़ौरन से बोला, तालिया एक मारूफ सोशलाइट है, एक वसी विरासत की मालिक है, मुख्तलिफ़ चैरिटीज़ और आर्ट ऑक्शन में हिस्सा लेती हैं।
ہماری چیریٹی کی مستقبل کی ایک بڑی ڈونر بننے والی ہیں۔ اچھا، وہ تالیہ کو دیکھ کے سادگی سے مسکرایا۔ سو آپ کیا کرتی ہیں تاشا؟ تالیہ، اسرا نے ہلکے سے تصحیح کی، مگر وہ متوجہ نہیں تھا۔ تالیہ نے بدقت لب کھولے۔ میں ایک کمپنی میں شیئر ہولڈر ہوں، سلیپنگ پارٹنر، اور مختلف چیریٹیز میں ڈونیٹ کرتی رہتی ہوں۔ مگر یہ تو آپ کے ماں باپ کا پیسہ ہے نا، وراثتی دولت، اس کو خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ خود کیا کرتی ہیں؟ آپ کے کیا ٹیلنٹس ہیں، کیا کامیابیاں ہیں؟ وہ اسی سنجیدگی سے بولا تھا۔ تالیہ کے سارے الفاظ ختم ہو گئے، گلا سوکھنے لگا۔ میں سوشلائزنگ اور مطلب تم کچھ نہیں کرتی تاشا؟ کچھ بھی نہیں؟ وہ متعجب ہوا۔ اتنا تیز بولتا تھا کہ سامنے والے کو جواب کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ کوئی زندگی میں بڑے گولز، بڑے خواب کچھ نہیں ہیں تمہارے؟ ٹو بیڈ، انسان کو ایسے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اسرا نے بے اختیار ماتھا چھوا، مگر اب وہ اشر کی طرف متوجہ تھا۔ تم ایک کام کرو، میرے ساتھ آفس میں آؤ۔ میں چلتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے مڑ گئی اور باہر نکل آئی۔ گیلری میں آ کر چند گہرے سانس لیے۔ دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، بار بار کنپٹی کو چھوتی، کبھی گردن پہ ہاتھ رکھتی۔ فاتح کے ملازم گیلری میں گروہ کی صورت کھڑے تھے۔ وہ گیلری میں چلتی گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ کن اکھیوں سے اس نے دیکھا کہ ملازموں کے گروہ میں سے ایک شخص نے مڑ کے اسے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے آیا۔ وہ پرواہ کیے بنا چلتی رہی۔ بات سنیں، الجھی ہوئی آواز میں وہ اس کے پیچھے آ کر بولا تو بادلِ نخواستہ رکی اور پلٹی۔ وہ کوٹ اور شرٹ میں ملبوس عام شکل و صورت کا ملح نوجوان تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کے وہ چونکی۔ یہ وہی ہے، خواب والا، میں، فاتح اور یہ، ہم تینوں کے سر پہ ہما تھا۔ مگا ضائع نہیں کیا اور رکھائی سے بولی، آپ کون؟ میں فاتح صاحب کا باڈی مین ہوں۔ اس دن ہم تنگو کامل کے گھر آئے تھے۔ اصل میں وہ میری جاب کا پہلا دن تھا۔ پہلا دن کوئی نہیں بھولتا۔ میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا، ہے نا؟ وہ الجھن اور ذرا جوش سے کہہ رہا تھا، آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہیں نا؟ تالیہ مراد اپنی جگہ بالکل سن کھڑی رہ گئی۔ آپ کے بال مختلف تھے اور حلیہ بھی، مگر آپ وہی ہیں۔ اس دن آپ نوکرانی کیوں بنی تھی؟ اس کے انداز میں سادگی اور تعجب تھا۔ تالیہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا حالم کا یہ نیا پارٹ آپ کو کیسا لگا، کہانی کیسی آگے بڑھ رہی ہے، اس میں جو نئے نئے کیریکٹرز آ رہے ہیں، جو نئی نئی سچویشنز آ رہی ہیں، وہ آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔